ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. जानिब से आप तमाम का संवेदा ई क्लासेस उर्दू में तहे दिल से इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद जाकिर अली, माविन मुअल्लिम गवर्नमेंट उर्दू HPS संते केल्लूर, ताल्लुका लिंगसुगूर, ज़िला रायचूर, आप तमाम का इस वीडियो लेसन में इस्तकबाल करता हूँ। खुश आमदीद। बच्चों, आज हम पंजुम जमात की उर्दू किताब का एक अहम और दिलचस्प सबक इंटरनेट, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, इसको समझेंगे, सीखेंगे और इससे जुड़ी हुई दर्शी मसक़ें हल करेंगे। तो ये इंटरनेट सबक का यूनिट नंबर 3 है। प्यारे बच्चों, इससे पहले 2 यूनिटों में इस सबक के ताल्लुक से जो मालूमात हमने हासिल की हैं उसका हम थोड़ा इयादा कर लेंगे ताकि आगे के मवाद को समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहले साइंस की इजादात और तरक्की। ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वक्त जैसे जैसे करवट ले रहा है, उस तरह साइंस के मैदान में नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं और मुख्तलिफ रोज़मर्रा की नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और तरक्की पा रही हैं। जैसे कि सवारियों का मामला लीजिए। पहले के ज़माने में सवारियों के तौर पर बैलगाड़ी को और घोड़ा गाड़ी को इस्तेमाल किया जाता था और उसी से सफ़र किया जाता था। जैसे दौर में तरक्की हुई, उसके बाद साइकिल आई और उसके बाद जैसे और तरक्की इंसान ने की तो उसके बाद मोटरसाइकिल आई, बाइक आई, कार आई, बस आई। इस तरह जब इंसान तरक्की करते करते जब ज़मीनी रास्ते के अलावा और रास्ते भी ढूंढने लगा तो पानी का जहाज़ बना और आज हम देख रहे हैं कि इंसान आसमान में भी उड़ रहा है, यानी हवाई जहाज़ के ज़रिए भी वो कई हज़ारों किलोमीटर का सफ़र चंद घंटों में कर रहा है। तो इस तरह बताने की बात यह है कि हर मैदान में तरक्की हुई है। पहले सहूलत के हिसाब से वो चीज़ ही बड़ी नज़र आती थी, लेकिन ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं। तो ये साइंस की इजादात और तरक्की है। दूसरा जो गुज़िश्ता यूनिट में हमने सीखा है वो इंटरनेट, उसके माने और इस्तेमालात। इंटरनेट के माने हमने जाने हैं कि इंटरनेट एक ऐसा जाल है जिसमें तकनीकी अशिया के ज़रिए आपस में रब्त कायम होता है, ताल्लुक़ कायम होता है। यानी इंटरनेट एक ऐसा जाल है, एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें कंप्यूटर या दीगर टेक्निकल आइटम्स के ज़रिए एक राबिता कायम होता है अफराद के दरमियान, समाज के दरमियान। अब इसके बहुत सारे इस्तेमालात हमने गुज़िश्ता बार देखे हैं। एक इस्तेमाल इसका ये है कि इंटरनेट के ज़रिए एक अहम चीज़ ये है कि इंटरनेट में जो कुछ भी चीज़ें होती हैं कि दुनिया का कोई भी शख्स उसको आसानी से देख सकता है। इंटरनेट में जो भी चीज़ें अपलोड की जाती हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ शख्स अगर वहाँ पर इंटरनेट मौजूद है, कनेक्शन मौजूद है, नेट है, तो वो आसानी से उसको एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। तो इंटरनेट का एक अहम इस्तेमाल मैं आपके सतह पर मिसाल दूं। एक मुअल्लिम दिल्ली में बैठकर एक सबक को अंजाम देता है, एक सबक की तदरीस करता है, तो हिंदुस्तान के सारे तलबा उस सबक को, उस लेसन को देख सकते हैं। अभी ये जो संवेदा क्लासेस चल रहे हैं ये भी इंटरनेट की एक मिसाल है। अगर आपके पास नेट कनेक्शन है तो आप बैठकर किसी भी सबक, किसी भी मजमून के किसी भी सबक का मुताला आप कर सकते हैं और ऑडियो वीडियो की शक्ल में आप देख सकते हैं।
اسی طرح آج کل بڑی بڑی کمپنیوں میں کمپنی کا ہیڈ اپنے ملازمین سے اسے بات کرنا ہوتا ہے، میٹنگ کرنا ہوتا ہے، تو انٹرنیٹ کے ذریعے نئے نئے ایپس آئے ہیں جیسے گوگل میٹ، زوم ایپ وغیرہ کے ذریعے ایک ہیڈ ایک جگہ رہتے ہوئے اپنے تمام امپلائیز سے، اپنے تمام ملازمین سے وہ بات کر سکتا ہے، میٹ کر سکتا ہے، میٹنگ انجام دی جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے انٹرنیٹ کے استعمالات ہیں۔ ایک بات بتاتے چلوں کہ انٹرنیٹ میں ماہرین کے مواد موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی مضمون پر کوئی مضمون حاصل ہونا ہے، کسی بھی میدان کا کوئی مضمون حاصل ہونا ہے تو آپ یوٹیوب پر چلے جائیے اور نام ٹائپ کیجئے، ٹاپک ٹائپ کیجئے، آپ کو اس ٹاپک پر ماہرین کے خیالات، ان کے بیانات، ان کے اسپیچز وغیرہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے۔ اس طرح آپ کو آج کے دور میں گھر بیٹھے ایک گلوبل لائبریری کی شکل میں آپ کو مواد حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ انٹرنیٹ کا کمال ہے۔ کمپیوٹر اور تکنیکی آلات کے بارے میں بھی ہم نے گزشتہ یونٹ میں دیکھا کہ کمپیوٹر انٹرنیٹ کے لیے ضروری چیز ہے۔ یہ یہاں پر کمپیوٹر کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے اہم اجزاء مانیٹر یا اسکرین ہے، اور دوسرا سی پی یو ہے، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، اور تیسرا ہے کی پیڈ، کی بورڈ، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں اسپیکرز ہیں، ماؤس ہیں۔ تو اس طرح کمپیوٹر اور اس سے جڑی ہوئی تکنیکی آلات بہت سارے ہیں۔ انہی کے ذریعے انٹرنیٹ پر ایکسس کیا جا سکتا ہے۔ آج کل اس سے ترقی پائے ہوئے چیزیں، اشیاء آئے ہیں جیسے لیپ ٹاپ، پام ٹاپ، اور خود آگے جائیے اسمارٹ فون جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں بھی ہم انٹرنیٹ ایکسس کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی چیزیں معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ای میل کے فوائد ہم نے دیکھے کہ ای میل کے ذریعے گھر بیٹھے خریداری کا سامان حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی بڑے کمپنی کو کچھ آرڈر کرنا ہے تو ای میل کے ذریعے ہم ان کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارا ایک ای میل آئی ڈی ہوتا ہے اور پاسورڈ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم وہ ای میل آئی ڈی اپڈیٹ رکھتے ہیں تو ہم اس کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود شخص سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی چیزیں بتا سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ جدید طرز کے کمپیوٹر آج مارکیٹ میں آ چکے ہیں، جیسے لیپ ٹاپ، پام ٹاپ، اور خود ہمارا اسمارٹ فون وغیرہ بھی کمپیوٹر کے کام انجام دے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے گزشتہ بار حاصل کی ہیں۔ یہاں پر ایک تصویر ہے آپ کو لیپ ٹاپ کی۔ تو اس طرح لیپ ٹاپ کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، اسکول سے گھر، گھر سے آفس، کہیں بھی دوسرے گاؤں جا رہے ہیں تو ہم اپنے ساتھ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پام ٹاپ، اس کو اور بڑی چیز کی سہارے کی ضرورت نہیں، ہم ہاتھوں میں ہی پام ٹاپ کو رکھتے ہوئے بڑے سے بڑے کام اس میں انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک انٹرنیٹ کا ایک تصور بتایا گیا ہے کہ ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے یا کمپیوٹر کے ذریعے پوری دنیا کی معلومات یا پوری دنیا سے جڑ کر ہم رہ سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کنٹریز میں، کسی بھی سٹی میں بیٹھا ہوئے شخص سے ہم تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ تو ایک کمپیوٹر کے ذریعے ہم پوری دنیا سے جڑے رہ سکتے ہیں، بشرطیے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہو۔ تو یہ انٹرنیٹ کا دلچسپ سبق آپ کی کتاب میں رکھا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 63 پر آئیں اور سبق کی عبارت کو غور سے دیکھیں۔ میں صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھتا ہوں، آپ بھی دہرائیے اور اس کو اپنے انداز میں پڑھیے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کاروباری کام بھی گھر بیٹھے ہی کیے جاتے ہیں۔ ای میل کے سہارے خریداری کا سامان گھر بیٹھے ہمیں مل سکتا ہے۔ کسی عالیشان ہوٹل کے کھانے کی فرمائش بھی ای میل کے ذریعے کی جا سکتی ہے، اور گھر سے باہر نکلے بغیر مناسب چیزیں آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ تجارتی کمپنیاں بھی اپنے ملازموں کو اطلاعات ای میل کے ذریعے روانہ کرتی ہیں۔ تو اس عبارت میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کاروباری کام، بزنس ٹرانزیکشنز ہم گھر بیٹھے ہی کر سکتے ہیں۔ ای میل کے سہارے آرڈر دینے پر بڑی سے بڑی مارکیٹ کا سامان بھی ہم گھر بیٹھے ڈور ڈیلیوری، آج کل جس کو عام زبان میں آن لائن شاپنگ کہا جاتا ہے، آن لائن میں بک کرتے ہوئے ہم وہ چیز گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔
اور کسی عالیشان ہوٹل کے کھانے کی فرمائش بھی ای میل سے حاصل کر سکتے ہیں. کوئی اہم دوا باہر سے منگانا ہے تو ہم وہ بھی آن لائن ڈور ڈیلیوری کر سکتے ہیں, اور گھر سے باہر نکلے بغیر آپ ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. تو گزشتہ دور میں جیسا کہ ابھی ہم لاک ڈاؤن کے مرحلے سے گزرے, لاک ڈاؤن میں انسان کو باہر نکلنا مشکل تھا, بازار میں گھومنا پھرنا منع تھا, لیکن اس کے باوجود انٹرنیٹ کی سہولت ہونے کی وجہ سے ہمارے یہ تجارتی کام یا ہمارے یہ جو انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی چیزیں ہم گھر بیٹھے انجام دے رہے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی اس دور کی ایک نعمت سمجھیے جس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں. اسی طرح تجارتی کمپنیاں بھی اپنے ملازموں کو اطلاعات ای میل کے ذریعے روانہ کرتی ہیں. بڑے بڑے جو کمپنیز ہوتے ہیں وہ اپنے ملازمین سے, اپنے امپلائیز سے انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو ای میل کے ذریعے میسیج روانہ کرتی ہے اور ان کا رپلائی لیتی ہے. تو ای میل کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا میسیج کوئی دوسرا شخص نہیں دے سکتا. آپ جس کو بھیجتے ہیں وہی شخص وہ اپنا ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ ٹائپ کر کے وہ آپ کا میسیج دیکھ سکتا ہے. تو یہ ای میل میں یہ ایک خصوصیت ہے جو ای میل کی حد تک محدود ہے. اگلی عبارت دیکھیے, انٹرنیٹ سے متعلق مزید معلومات جو ہماری روزمرہ زندگی سے جڑی ہیں ان کو ہم جانیں گے. انٹرنیٹ سے ہم ہماری ضرورت کے کسی بھی میدان یا محکمے کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہم وہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں گوگل سرچ پر جانا ہوگا. وہاں متعلقہ میدان یا محکمے کی ویب سائٹ ایڈریس درج کرنے سے وہ ساری معلومات ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں. ہاں بچوں, ایک اہم چیز آپ کو بتائی گئی ہے, جیسے آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں گھروں میں تو اوپر ایک گوگل کا کالم آتا ہے اس طرح GOOGLE گوگل. تو اس میں جا کر آپ کو کسی بھی ٹاپک پر کوئی معلومات حاصل ہونا ہے یا کسی بھی مشہور شخصیت کی تصویر ہونا ہے یا کسی بھی شخص کا آڈیو آپ کو سننا ہے, ویڈیو آپ کو دیکھنا ہے, تو گوگل سرچ میں جا کر آپ وہاں پر ٹائپ کریں گے تو اس سے جڑی ہوئی تمام لنکس آپ کو آ جائیں گی. تو یہ گوگل سرچ کا کمال ہے. تو اس طرح کسی بھی میدان یا محکمے کی معلومات ہمیں گوگل پر حاصل ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو اس سبق سے جڑی زائد معلومات میں دینا چاہتا ہوں جو آپ کی درسی کتاب سے ہٹ کر ہے. سب سے پہلے اسمارٹ فون, اس عبارت کو غور سے دیکھیے, اس کے بعد اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسمارٹ فون, آج کل جو چیزیں سب سے زیادہ پرکشش اور استعمال کے قابل ہو رہی ہے وہ اسمارٹ فون ہے. ہر گزرتا ہوا دن اسمارٹ فون کی ضرورت کو بڑھا رہا ہے. اس موبائل فون کے ذریعے ہم کسی بھی جگہ رہتے ہوئے دوسروں سے بات کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس میں انٹرنیٹ کا ریچارج کرانے سے نیٹ سے جڑی تمام سہولتیں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ موبائل ایک کیلکولیٹر, الارم, ڈکشنری, نوٹ بک وغیرہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. تو بچوں, یہ چیز سمجھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ آج کل ہر گھر میں تقریباً ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون آ چکا ہے. تو آج کے دور کی یہ سب سے پرکشش اور زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے. اور اسمارٹ فون سے ہماری بہت ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. ہم ایک تو یہ کہ کسی بھی جگہ رہتے ہوئے دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. اتنا ہی نہیں, اس سے نیٹ ریچارج کرانے سے تمام سہولت, انٹرنیٹ کی تمام سہولتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. جو چیز ہم پہلے کمپیوٹر پر یا لیپ ٹاپ پر حاصل کرتے تھے آج وہ اسمارٹ فون پر ہی حاصل کر رہے ہیں. اور اس میں بہت سارے ایپ آ چکے ہیں جس کے ذریعے سے آسانی سے ہم انٹرنیٹ ایکسس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ موبائل اسمارٹ فون جو ہے اس میں یہ نہ صرف موبائل کا بلکہ دیگر چیزوں کا بھی کام انجام دے رہا ہے. جیسے کیلکولیٹر, آپ کچھ بڑے حسابات کرنا ہے یا اپنے کیے ہوئے حسابات کو چیک کرنا ہے تو کیلکولیٹر بھی اس میں موجود ہے. ڈکشنری ہے, آپ کو کوئی اردو کا لفظ نہیں معلوم ہو رہا ہے تو آپ وہ حروف کو ٹائپ کیجئے, آپ کو اس کے معنی اس میں آ جائیں گے. تو پوری ڈکشنری ایک چھوٹے سے فون میں آپ کو مل جا رہی ہے. پہلے ایک موٹی سی ڈکشنری آپ کو لائبریری سے جا کر لینا پڑتا تھا, لے کر بیٹھنا پڑتا تھا, لیکن آج ایپ اوپن کرنے کے ساتھ ہی ڈکشنری میں وہ لفظ کے معنی آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں. اسی طرح نوٹ بک ہے, آپ اپنی کوئی چیز کو نوٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں,
कोई अहम यादगार चीज को आप डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो वो नोटबुक भी इस स्मार्टफोन में मौजूद होती है। आगे आइए, स्मार्टफोन से जुड़ी हुई चीज व्हाट्सएप। स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा पुरकशिश और फायदामंद व्हाट्सएप है। इस ऐप के जरिए तहरीरी टेक्स्ट, तस्वीरी, हरकियाती, ऑडियो, वीडियो दूसरों को पहुंचाया जा सकता है। मुतालिका मैदान के हम पेशा साथी मिलकर एक ग्रुप तश्कील देते हैं जिसमें एक या जायद एडमिन होते हैं जो इस ग्रुप की निगरानी करते हैं। एक ही मैसेज को जो सबके लिए जरूरी होता है वो ग्रुप में भेज दिया जाता है, जिसको तमाम ग्रुप मेंबर्स बैक वक्त देख लेते हैं। तो व्हाट्सएप आजकल एक कॉमन चीज है। आजकल स्कूल में बच्चों के क्लासेस लेने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल हो रहा है। एक जमात के, मतलब आप 5वीं जमात के हैं तो 5वीं जमात का एक व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों का बनाया जाता है जिसके एडमिन उस सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, और वो टीचर एक मैसेज जो बच्चों के लिए, तमाम बच्चों के लिए जरूरी होता है वो उसमें भेज देते हैं। तो इस तरह व्हाट्सएप में भेज देने से तमाम बच्चे उसको बैक वक्त देख लेते हैं। तो उसमें ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, या दूसरी चीजें भी, जुड़ी हुई फाइल भी हो सकती है। तो ये व्हाट्सएप का कमाल है। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर, ये एक मास्टर ऐप है जिसके जरिए किसी भी तर्ज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे मोबाइल फोन में ये ऐप मौजूद रहता है। तो यहाँ पर ऐप का नाम आ रहा है। ऐप का माने है एप्लीकेशन, तो शॉर्ट फॉर्म इसको ऐप कहा जा रहा है। तो गूगल प्ले स्टोर एक मास्टर ऐप है जो हर मोबाइल में इनबिल्ट मौजूद होता है। तो इस ऐप के जरिए दीगर जो छोटे ऐप्स हैं वो हम डाउनलोड कर सकते हैं हमारे अपने स्मार्टफोन में और उससे फायदा उठा सकते हैं। तो ये गूगल प्ले स्टोर का कमाल है। उसके बाद फोन पे, एक जो आम तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ऐप, उसको यहाँ पर बताया गया है। इसकी इबारत देखिए, फोन पे तमाम किस्म के कारोबार में पैसों का लेन देन होता है। अब ये रकम नगद की बजाय ऑनलाइन की सूरत में बैंक अकाउंट से दूसरों के बैंक अकाउंट को रवाना कर दिया जाता है। ये तमाम फोन पे ऐप से हो सकता है। तो देखिए, बहुत ही कारामद चीज है। पहले आपको बैंकों में पैसे जमाना हो तो लंबी लाइन में रुकना पड़ता था, या बैंक से पैसे ड्रॉ करना है तो आपको पहले से जाके वहां पर फॉर्म भरना, फिर कतार में ठहरना, दिक्कत का सामना करना पड़ता। इस तरह बहुत मुश्किलात आपको होते थे। लेकिन आज के दौर में अगर आपके पास अपना अकाउंट है और उस अकाउंट में रकम है, हाँ रकम होना जरूरी है, रकम हो तो आप घर बैठे अपने पास से ही दूसरों के अकाउंट को अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह किसी कंपनी की, किसी मार्केट से कोई चीज मंगा रहे हैं और उनको अमाउंट भेजना है तो फोन पे ऐप के जरिए उनको भी अमाउंट भेज सकते हैं। तो ये फोन पे के जरिए ऑनलाइन की सूरत में आप अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे ऐप्स भी हैं, जो चंद मशहूर ऐप हैं उसको मैंने आपके सामने रखा। अब आइए बच्चों, अब तक हमने जिस यूनिट का मुताला किया है, जो चीजें हमने जाने हैं, उसको हम उसका जायजा लेंगे मशकों की सूरत में। दर्ज झैल सवालात के जवाबात दीजिए। पहला सवाल है, ईमेल के जरिए मिलने वाली कोई एक सहूलत बताइए। हाँ, ये जवाब खुद से देने की कोशिश कीजिए और खुद से लिखिए अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पर जवाब है, ईमेल के जरिए खरीदारी का सामान घर बैठे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और सहूलत है तो आप वो भी बताइए। इंटरनेट पर किसी भी महकमे की मालूमात कैसे हासिल होती हैं? हाँ, इंटरनेट पर किसी भी महकमे की मालूमात उसके वेबसाइट एड्रेस से हासिल होती हैं। तो जिस तरह हमारे घर का पता होता है, उसी तरह इंटरनेट में बहुत सारी कंपनियों का उनका वेबसाइट एड्रेस होता है। वो वेबसाइट एड्रेस मालूम रखने से हमें उस महकमे की मालूमात हासिल होती हैं। तीसरा सवाल है, गुजरते हुए दिन के साथ किस फोन की जरूरत बढ़ती जा रही है? हाँ, आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। क्या है वो? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन की जरूरत बढ़ती जा रही है। स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा पुरकशिश और फायदामंद ऐप कौन सा है? हाँ, व्हाट्सएप। हाँ बच्चों, यहां पर चंद अल्फाज दिए गए हैं। ये अल्फाज ऐसे हैं जो आप
کو اس سبق میں آئے ہیں اور یہ کامن عام طور پر ہماری بول چال میں، ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہو رہے ہیں. ان الفاظ کو پڑھیے اور اس کو انگلش میں، انگریزی زبان میں یہاں پر لکھیے. ای میل، کمپیوٹر، اسمارٹ فون، واٹس ایپ، ریچارج، ڈکشنری. یہ الفاظ اس لیے لیے گئے ہیں چونکہ یہ انگریزی کے اس الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہو رہے ہیں. ان کے انگلش الفاظ آپ یہاں پر درج کیجئے. اب آئیے بچوں، درسی کتاب سے اور مضمون سے ہٹ کر ہم چند قواعد کو آج اس لیسن میں ہم جانیں گے. آج فعل کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے. اس سے پہلے اسم کے بارے میں غالباً آپ نے جانا ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں اور اس کی اہم قسمیں کون سی ہیں اور کیسے اسم کو پہچانا جاتا ہے. آج فعل کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کسی بھی عبارت میں فعل کس طرح پہچانا جاتا ہے، فعل کی قسمیں کیا ہیں اور وہ فعل کسے کہتے ہیں، ہم غور کریں گے. تو یہاں پر فعل کی تعریف کی گئی ہے. کسی چیز کی حرکت کو ظاہر کرنے والا لفظ فعل ہے، یا ایسا لفظ جس سے کوئی کام کرنا ظاہر ہو. ایسا لفظ جس سے کوئی کام کرنا ظاہر ہو، کوئی ورک ظاہر ہو، یا کسی چیز کی حرکت کو ظاہر کرنے والا لفظ فعل ہے. مثال، احمد لکھ رہا ہے اور شبانہ گیت گاتی ہے. تو یہاں پر غور کیجئے کس لفظ سے حرکت ظاہر ہو رہی ہے یا کس لفظ سے کام ظاہر ہو رہا ہے. ہاں، لکھ رہا ہے، لکھنا ایک کام ہے. شبانہ گیت گاتی ہے، شبانہ گیت گاتی ہے ایک حرکت ہے، ایک کام ہے. تو لکھنا، گیت گانا، یہ کیا ہے؟ فعل ہے. تو یہاں پر لکھنا اور یہاں پر گیت گانا. زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں. ویسے فعل کی الگ الگ اقسام ہیں. زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل. فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل. پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. اب فعل حال کی ایک مثال یہاں پر درج کی گئی ہے: ٹرین تیز جا رہی ہے. ٹرین تیز جا رہی ہے. تو یہاں پر کیا معلوم ہو رہا ہے آپ کو؟ یہاں پر بھی فعل ہے، لیکن وہ فعل موجودہ دور میں کیا جانے والا کام ہے. اس وقت وہ ہو رہا ہے، وہ کام اب چل رہا ہے. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ فعل حال، حال میں ہونے والا کام. ٹرین تیز جا رہی ہے. اسی طرح آپ اپنا ایک فعل حال بتائیے. آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ سبق پڑھ رہے ہیں. تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، یا ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ دیکھ رہے ہیں حال کا حوالہ دیتے ہوئے ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ فعل حال کی مثال ہے. فعل ماضی، وہ فعل جو گزشتہ دور میں کیا گیا ہو، گزرے ہوئے وقت میں کیا گیا ہو. ان پاسٹ. مثال، ٹرین تیز جا چکی تھی. یہاں پر ایک ہی قسم کی مثال لی جا رہی ہے، غور کیجئے. ٹرین تیز جا رہی ہے، ٹرین تیز جا چکی تھی. ٹرین تیز جا چکی تھی یعنی ٹرین کے جانے کا کام پہلے ہوا ہے. گزرے ہوئے وقت میں ہونے والے کام کو فعل ماضی. فعل مستقبل، آگے کے دور میں، آگے کے وقت میں ہونے والے کام کو فعل مستقبل. ٹرین تیز جائے گی، ٹرین تیز جائے گی. آپ اپنے طور پہ جملے بنائیے: میں کل اسکول جلد آؤں گا، میں کل نئے لباس میں آؤں گا. اس طرح جو آگے کے دور کی بات ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل مستقبل. تو زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3: فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل. بچوں آئیے اسی قواعد سے جڑی ہوئی ایک چھوٹی سی مشق ہے. درج ذیل عبارات میں فعل کی نشاندہی کیجیے اور نیچے درج کیجیے. کمپیوٹر اب اس قدر مختصر ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے. چھوٹے سائز کے پاکٹ کمپیوٹر گھڑی یا زیور کی شکل میں ملنے لگے ہیں، جن کے ذریعے
ای میل بھیجے اور وصول کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے گھر میں موجود آلات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو اس عبارت میں آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ اس میں فعل کون ہے، فعل کون سے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کو یہاں پر انڈر لائن کرنا ہے، نیچے خط کھینچنا ہے اور نیچے ان الفاظ کو لکھنا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر کمپیوٹر اب اس قدر مختصر ہو گئے ہیں۔ کون سا لفظ ہے اس میں فعل؟ ہاں، مختصر ہونا۔ مختصر ہونا یہ کیا ہے؟ ایک کام کو ظاہر کرتا ہے۔ تو مختصر ہونا آپ یہاں پر لکھیں گے، یا جو لفظ ہے وہ یہاں پر آپ لکھیے۔ انہیں اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کون سا ہے؟ رکھا جانا۔ تو آپ یہاں پر لکھیے رکھا جانا۔ چھوٹے سائز کے پاکٹ کمپیوٹر گھڑی یا زیور کی شکل میں ملنے لگے ہیں۔ تو اس میں کون سا لفظ ہے؟ فعل ملنے لگے ہیں۔ تو ملنا، لگنا، الگ الگ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جن کے ذریعے ای میل بھیجے اور وصول کیے جا سکتے ہیں۔ تو بھیجنا ایک فعل ہے، بھیجنا لکھیے۔ وصول کرنا وہ ایک فعل ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کنٹرول کرنا وہ ایک فعل ہے۔ پھر دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے، کھٹکھٹانا ایک لفظ ہے۔ پھر یہاں پر ہے لگانا، وہ ایک فعل ہے۔ تو اس طرح آپ جتنے بھی افعال فعل مل سکتے ہیں ان کو یہاں پر نوٹ کیجئے۔ اتنا ہی نہیں، آپ اپنے سبق کی عبارت بھی پڑھیے انٹرنیٹ، اس میں اور کون سے فعل آپ کو مل سکتے ہیں اس کو بھی آپ درج کیجئے۔ اس طرح کل 20 فعل کے الفاظ آپ اپنی نوٹ بک میں درج کیجئے۔ بچوں آئیے آخر میں آپ کے لیے گھر پر کام دیا جا رہا ہے۔ فعل حال کی 3 مثالیں لکھیے۔ اس وقت جو کام آپ کر رہے ہیں یا آپ کرنے والے ہیں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ جیسے اگر میں کہوں تو میں سبق کی تدریس کر رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، یہ میرے جانب سے ہوا۔ آپ کی جانب سے کچھ لکھیے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح 3 مثالیں لکھیے۔ ایک دوسرا دلچسپ سوال ہے یہاں پر، اسکول کھلنے پر آپ کیا کیا کریں گے؟ فعل مستقبل استعمال کرتے ہوئے 5 جملے تحریر کریں۔ ہاں، فعل مستقبل، جو میں کام آگے آنے والے وقت میں کروں گا، اس طرح کے کچھ کام ہے تو آپ 5 جملے اس طرح کی تحریر کرنا ہے فعل مستقبل۔ جیسے ایک مثال بتائی گئی ہے، میں پاک و صاف ہو کر اسکول جاؤں گا۔ اسکول دوبارہ کھلنے پر میں روزانہ پاک و صاف اسکول جاؤں گا، میں روزانہ وقت پر اسکول جاؤں گا، میں اپنی بیماریوں کا علاج کرواؤں گا۔ اس طرح جو بھی آپ کے ذہن میں آسان جملے ہیں آپ انہیں یہاں پر درج کیجئے۔ اور آپ آن لائن میں جو کلاسز سے آپ فائدہ اٹھائے ہیں اس کو میں دوبارہ اسکول میں بتاؤں گا۔ اس طرح کے آپ اچھے اچھے آسان جملے یہاں پر نوٹ کیجئے۔ تو یہ آپ کا گھر پر کام ہے۔ تو اس طرح ہمارا انٹرنیٹ کا یہ سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ میں آپ تمام سے اجازت چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اس انٹرنیٹ سبق کو گھر پر پڑھیں گے اور اس سے جڑی ہوئی تمام مشقیں حل کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ अनुदिना अनुक्षणा